मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। कि साइंस का टॉपिक चूंकि मुशाहिदात पर मबनी है, मुशाहिदा कमजोर, आंखों से जो देखा, कानों से जो सोचा सुना और दिमाग से जो सोचा, तो ये इसका दायरा कार क्या है? इंतहाई लिमिट है। लेकिन साइंस ने ये फैसला किया है कि हमने इस दायरे से बाहर नहीं निकलना, हमने इस दायरे से और बिल्कुल सही सोचा, क्योंकि साइंस नाम है मादे पर जो भी रिसर्च हो रही है ना, रिसर्च में मजहब को दाखिल नहीं किया उन्होंने। अपने लिहाज से, उनके लिहाज से ठीक है भाई, हम तो मादी उलूम को देखेंगे, मजहब तो इंसान के फिर जाती वो है कि कोई मजहब पर ईमान ला रहा है, कोई नहीं ला रहा। साइंस को इसमें दाखिल नहीं किया, क्योंकि फिर बड़े मसाइल खड़े होते हैं ना कि किस मजहब को लें, किस मजहब को ना लें। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हुआ ये है, बड़ी प्रॉब्लम ये हुई है कि जब साइंस के बुनियादी उसूल जो थे, जो साइंसी तरक्की के लिए जरूरी थे, उन उसूलों को साइंस के अलावा चीजों पे भी जब थोपना शुरू कर दिया, तो यहां से मुआशरे में खराबी पैदा होना शुरू हो गई। समझते हो कि नहीं समझते? एक उसूल और ज़ाब्ता किसी खास इल्म के लिए जो ठीक था, आपने समझा दुनिया को चलाने के लिए ये उसूल ठीक है, ये गलती हो गई आपसे। दुनिया उन उसूलों पे नहीं चलेगी। मैं एक मिसाल से बात समझाता हूं, जिना करना साइंस की रूह से बुरा काम है? बोलो। वो साइंसदान कह सकता है कि रिसर्च से साबित हुआ है, तहकीक से, कि जिना नुकसान होता है। कोई लैब में ले जाओ, जिना करने वाला और शादी करने वाला दोनों का मेडिकल टेस्ट कराओ, सेम निकलेगा। क्या ख्याल है, कोई फर्क है? लेकिन मजहब जिना से आपको रोक रहा है, मजहब लड़कों से बदफेली से आपको रोक रहा है, मजहब जिना तो दूर की बात, बदनजरी से भी आपको रोक रहा है। अब हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए लड़कों के दिमाग में एक फतूर भर गया है कि आइंस्टाइन ने तो जिना से नहीं रोका, और जनाब ये जो बड़े बड़े मुहक्किकीन यूरोप में पैदा हो रहे हैं, ये तो जिना से नहीं रोक रहे, ये तो किसी लैब में बुराई साबित ही नहीं हो रही है। अबे भाई, ये साइंस के उसूल हैं जो एक खास हद तक हैं, उससे आगे साइंस खामोश है। जब खामोश है तो गाइड कैसे करेगी? तो जब गाइड ही नहीं करेगी तो फिर यूं नहीं कहेंगे कि साइंस के लिहाज से ये मजहब ने जो दावा किया वो गलत है। हम कहेंगे भाई साइंस यहां पर क्या है? खामोश है। आगे दूसरे दलाइल देखने पड़ेंगे कि सही है गलत है ये। तो खूब समझ लो, अल्लाह के वजूद के बारे में भी साइंसदान ना तो खुदा के वजूद के अकॉर्डिंग टू साइंस कायल हैं और ना खुदा के वजूद के मुनकिर हैं। ये साइंस का टॉपिक है ही नहीं। अब साइंस का काम है हर चीज की लॉजिक बयान करे, हर चीज की क्या बयान करे? लॉजिक। अब सारे साइंसदानों ने सर जोड़ के बैठ गए कि यार ये कायनात की इब्तिदा कैसे, इंसान की इब्तिदा कैसे वजूद में आई? अगर इंसान किसी जंगल में पैदा होता ना, किसी ने पैदा होते हुए देखा ना होता कि कैसे पैदा होता है, फिर साइंसदान रिसर्च करते ये इंसान कैसे वजूद में आया, और किसी जानवर को भी उन्होंने ना देखा होता। एक मिसाल दे रहा हूं मैं, फर्जी मिसाल है बात समझाने के लिए। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, साइंसदान इस नतीजे पर पहुंचते कि मियां बीवी का मिलाप होता है और उस एक सेक्सुअल डिजायर्स पैदा होती है मर्द के अंदर, फिर वो औरत की तरफ जाता है, फिर दोनों का मिलाप पैदा होता है, फिर मर्द डिस्चार्ज होता है, उससे पानी निकलता है, वो पानी रहम में जाके करार पकड़ता है, फिर 9 महीने में बच्चा बन के मां के पेट से बाहर आता है। इस नतीजे पर पहुंच जाती साइंस। बोलो ना, क्या हो गया? खरबों साल भी तहकीक करती रहती, कभी ये रिजल्ट, बोलो, अगर ये देखा ना होता अपनी आंखों से, या तो जानवरों को देखा होता, उस पर इंसानों को कयास कर लेते कि यार नर मादा का मिलाप हो रहा है तो इंसानों में भी ऐसा ही होगा। अगर देखा ना होता, खुदा की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह, खरबों साल गुजर जाते, साइंस इस नतीजे पे नहीं पहुंचती। बल्कि फिर क्या करती? फिर लोग साइंसदानों के पास जाते, यार हम कैसे पैदा हुए? तो पता है साइंसदान क्या करते? फिर कहते यार मुख्तलिफ किस्म की थ्योरीज हम सामने रखते हैं, उनमें जो हमें अकल के ज्यादा करीब लगेगी हम उसको कर लेंगे कि ये बेहतर है। मुख्तलिफ लॉजिक पेश करते। एक बंदा आता, वो लॉजिक ये पेश करता कि ऐसा था कि किसी दरख्त में जो है ना, वो कुछ इंसान निकले थे, कुछ भी फेंक रहे होते हैं ना लंबी लंबी, कुछ था ही नहीं सोचने के लिए। कुछ लोग कहते हैं भाई ये तो बकवास कर रहा है, दरख्त पे वसीम और सत्तार जो है दरख्तों पे उगे हों। अबे ये थ्योरी गलत है। एक आता जो उनमें अफलातून होता ना, जो सबसे ज्यादा, जिसकी थ्योरी अकल के ज्यादा करीब होती, वो ये होती कि यार देखो इस कायनात में हम कुछ इवॉल्व होते हुए चीजों को देखते हैं,
ہم چینجنگ دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو وسیم بھائی ہے نا, نہ ہم نے بچپن دیکھا ان کا, ہم نے تو ایسا ہی دیکھا ان کو 10 سال پہلے ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا. تو اصل میں ایک سیل تھا جو کروڑوں خربوں سال میں ترقی کرتے 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 یہ بن گیا جس کو لوگ آج کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ وسیم کی عمر خربوں سال ہے. اب بھائی وسیم کو یاد کیوں نہیں 10 سال پرانا زمانہ, کہہ رہا ہوں اس وقت اس کا دماغ میچور ہی نہیں ہوا تھا. دماغ 10 سال پہلے میچور ہوا ہے تو یہ سمجھ رہا ہے میں 10 سال پہلے آیا ہوں, ورنہ اس سے پہلے بھی یہ تھا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کو. یہ تھوڑی سی عقل کے زیادہ قریب ہو جاتی, یہ بھی بہت بڑی پھینکی ہے, لیکن سائنس نے تو لاجک بیان کرنی ہے نا. اس نے یہ تو ماننا ہی نہیں ہے کہ خدا نے پیدا کیا ہے, پھر یہ تو لاجک تو نہیں ہوئی نا. یہ تو آپ نے سوال کا جواب دے کے پتلی گلی سے نکل, آپ تو سائنٹیفک لاجک پیش کریں. اس کا اصل جواب یہ کہ اس کی سائنٹیفک لاجک پیش کرنا ممکن ہے ہی نہیں, ممکن ہی نہیں ہے. اصل جواب یہ ہے, لیکن سائنس یہ نہیں کہہ سکتی پاسبل نہیں ہے. سائنس نے کچھ نہ کچھ پیش کرنا ہے. بھائی یہ پاسبل تو نہیں ہے, لیکن ناممکنات میں کچھ ناممکن ایسے ہوتے ہیں جو بالکل ناممکن ہوتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں جس کے 2-4 تانے بانے ہمیں کہیں سے مل جاتے ہیں. ان کو فرض کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے, لیکن ہوا تو ہے کچھ نہ کچھ. کیا ہوا ہمیں نہیں پتا, لیکن شاید یہ ہوا ہو. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. تو اب خوب سمجھ لو, جیسے وہ وسیم جو جنگل میں تھا نا, جس کی پیدائش کا عمل اور کسی انسان اور جانور کی پیدائش کسی نے دیکھی نہیں, تو سارے سائنسدان مل کے بھی پیدا ہو جاتے نا, ریسرچ کرتے 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 کبھی اس نتیجے پہ خدا کی قسم نہیں پہنچتے کہ صرف 9 مہینے میں بن کے باہر آیا یہ مارکیٹ میں. کروڑوں سال میں نہیں بنا یہ, 9 مہینے میں اس کے ماں باپ کا ملاپ ہوا اور پانی کا ایک قطرہ. اب مجھے بتاؤ, وہاں کوئی پیغمبر آتے اللہ کی طرف سے جن کو اللہ معجزے دیتا, اور وہ پیغمبر یہ دعویٰ کرتے کہ بھائی انسان کی پیدائش ایسے ہوئی ہے کہ اللہ نے ایسے بنایا کہ یہ وسیم کے ماں باپ تھے وہ مر گئے بیچارے اس کو پیدا کر کے. اب وسیم خود ہی سوچ رہا ہے کہ میں کیسے پیدا ہوا, خود ہی سائنسدان بن گیا. تو ہوا یہ تھا کہ ان کے ماں باپ کا ملاپ ہوا تھا اور اس طرح سے پانی خارج ہوا تھا. اس پانی سے جو ہے اس کی ماں کے پیٹ میں اس طرح یہ پروسیس ہوا ہے, اور جب یہ دنیا میں آیا تو اچانک دودھ پیدا ہو گیا. خدا کی قسم وہ وسیم اگر سائنسدان ہوگا نا, وہ کہے گا یہ پیغمبر معاذ اللہ نقل کفر, معاذ اللہ جھوٹ بول رہے ہیں. کیونکہ سائنس اس بات کو نہیں مانتی ہے کہ یار ایک پانی ہو اور اتنی جلدی ویسے پانی سے یہ پیدا ہو گیا ہو, اور پانی اس ماں کے رحم میں گیا ہو, اور اس سے آنکھ ناک کان دل دماغ اتنے جلدی یہ سارا پروسیس, اور یہ عجیب اتفاق ہے پیدا ہوتا ہی ماں کی چھاتیوں میں. یہ بھائی بکواس ہے یار, یہ مذہبی لوگوں کی پھینکتے ہیں مذہبی لوگ لمبی لمبی باتیں. اب وہ پیغمبر یا پیغمبر کے وارثین بتا رہے ہیں یہ پیغمبر کا دعویٰ نہیں ہے. جس نے بنایا ہے نا وہ کریٹر کہہ رہا ہے, خالق ہے جس نے پیدا کیا, وہ کہہ رہے ہیں میں نے پانی سے بنایا اور اس طرح سے 9 مہینے میں بنایا ہے. تو سائنس تو انکار کرے گی, بولے گی بھائی یہ لاجک. لیکن اگر اس پیغمبر کے سچے ہونے کے دلائل ثابت ہو جائیں کہ واقعی خدا کا نمائندہ ہے, تو پھر آپ کو سائنس کو ایک طرف رکھ کے اس پیغمبر کی بات کو ماننا پڑے گا. کیونکہ پیغمبر کی بات ماننا یہ عقل کے قریب ہے کہ خدا نے بنایا تو وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن یہ کہہ لینا کہ یار کروڑوں سال میں یہ وسیم پروسیس ہو کے یہاں سے آیا, یہ عقل نہیں مانے گی کسی قیمت پہ. عقل تو اس کو بھی نہیں مان رہی نا کہ 9 مہینے میں پانی سے کیسے پیدا ہو گیا اور پیدا ہوتے ہی چھاتیوں میں دودھ کیسے آ گیا. عقل تو اس کو بھی نہیں مانتی, اور عقل اس کو بھی نہیں مانتی کہ کروڑوں سال میں پیدا ہوا ہو. عقل دونوں کا انکار کرتی ہے, لیکن ایک پر دلیل ہے وحی, پیغمبروں کا دعویٰ جس کے ہمیں خدا نے بھیجا, خدا یہ کہہ رہا ہے. دوسرے پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. تو میرے بھائی اس بات کو مان لیا جائے گا جس پر ہمارے پاس وحی موجود ہے. پیغمبروں کا سلسلہ ہے, وہ سارے ایک ہی بات پر متفق ہیں. اس بات کو نہیں مانا جائے گا جس میں ہمارے پاس پیغمبر سے کوئی دلیل نہیں ہے, صرف تھیوریز ہیں اور ایک فرضی لاجک ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. باتیں تو دونوں بڑی عقل سے بعید ہیں بھائی, 9 مہینے. لیکن اس بات کو کیوں مان لیا سائنسدانوں نے اور ہم دیکھ رہے ہیں صبح شام کہ مرد اور عورت کا ملاپ ہوتا ہے, اور ملاپ کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے. ملاپ تو صرف اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے, اولاد کے لیے تھوڑی ہے وہ. لیکن نتیجے میں قدرت کیا کام لے رہی ہے, اولاد پیدا کر رہی ہے. دونوں کی آپس میں کوئی جوڑ بنتا ہی نہیں ہے, کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا. یعنی دونوں جو پروسیس ہے نا, ایک بچہ پیدا ہونے کا عمل, ریزلٹ کیا دیکھو کام کیا ہو رہا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں, میں کھانا کھا رہا ہوں, کام کیا ہو رہا ہے, کھانا کھانے کا, ریزلٹ میں پیٹ بھر رہا ہے. مناسبت ہے یا نہیں ہے یار؟ تم لوگ تو عجیب پتہ نہیں کس قسم ڈیزائن کے لوگ بیٹھ گئے میرے پاس آ کے. ابے میں پانی پی رہا ہوں, کام پانی ہے, ریزلٹ کیا ہے, پیاس کا بجھنا. مناسبت ہے نا دونوں کاموں میں؟ بھائی خشکی تھی جسم میں, پانی کی کمی ہو گئی تھی, تو پانی پیئیں گے تو کمی کیا ہو جائے گی, پوری.
یہ بالکل لاجک ہے اس کی, سمجھ میں آتی ہے بات. بھوک لگ رہی ہے, پیٹ خالی ہے, آنتے خالی ہے, یوں کہہ رہے ہیں کچھ پیٹ میں ڈالو, آپ نے روٹی ڈالی, پیٹ بھر گیا. عمل کیا ہوا ہے کھانے کا؟ ابھی چونکہ پیٹ بھرے ہوئے ہیں نا اس لیے مثال سمجھ میں نہیں آ رہی. عمل ہو رہا ہے کھانا کھانے کا, رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ پیٹ بھر رہا ہے. پھر اس کے نتیجے میں رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ جسم میں طاقت آ رہی ہے. یہ سب چیزیں لاجک سمجھ میں آتی ہے. بچہ پیدا ہونے کا عمل بالکل ہی الگ ہے. مرد اور عورت کا ملاپ یا نر مادہ کا ملاپ بچہ پیدا کرنے کے لیے نہیں ہو رہا, ان کی نیت بھی نہیں ہوتی بسا اوقات. جانوروں میں خاص طور پر ملاپ دیکھ لو, جانور کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا. ملاپ ان کا ملاپ بالکل ایک الگ نیت سے ہو رہا ہے, بالکل اس میں کوئی اولاد کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ان کی ایک شہوت ہے جس کو پوری کرنی ہے, خواہش ہے پوری کرنی ہے, ان کو پوری خواہش ہو رہی ہے, رزلٹ میں نسل بڑھ رہی ہے. ان دونوں میں آپس میں خدا کی قسم کوئی جوڑ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ فطرت ان سے کام لے رہی ہے نسل بڑھانے کے لیے, کہ کام تم کچھ اور کر رہے ہو, ہم اس کے نتیجے میں کچھ اور رزلٹ نکال رہے ہیں تاکہ نسل چلتی رہے. یہ جو مینجمنٹ ہے نا, یہ مینیجر کے بغیر اور ایسے سافٹ ویئر کسی مشین میں آ جانا, یہ سافٹ ویئر انجینئر کے بغیر پاسبل نہیں ہوتے. یہ آٹومیٹیکلی ہو نہیں سکتا. اس کا مطلب کوئی اور ہے تدبیر کرنے والا کہ ان پہ چھوڑ دیا جائے نا تو یہ تو نسل روک روک کے برباد کر دیں گے. اگر آپ جانور کے ذمہ لگا دیتے تمہاری مرضی جتنے بچے پیدا کرو, بکری کہتی میں نہیں کر رہی, جاؤ. بکرا کہتے ہم بھی نہیں کر رہے. نظام کائنات برباد ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ قدرت نے یہ انسانوں پہ رکھا ہی نہیں ہے بھائی. تم تو اپنی شہوت پوری کرو, ہم نے ڈیزائر تمہارے اندر رکھی تاکہ تمہاری ایک جسم کی نیڈ پوری ہو. آگے اس سے جو اولاد کا پروسیس ہے وہ ہمارا ہیڈک ہے, ٹھیک ہے نا. دونوں میں خدا کی قسم کوئی مناسبت. اور میں آسان لفظوں میں, کتنا گندا عمل جس کو انسان شرماتا ہے, چھپ کے کرتا ہے, نتیجے میں پیغمبر پیدا ہو رہے ہیں بھائی, علماء پیدا ہو رہے ہیں, بزرگ پیدا ہو رہے ہیں, سائنسدان پیدا ہو رہے ہیں, آئنسٹائن پیدا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, نیوٹن پیدا ہو رہا ہے. یہ دونوں بالکل ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ اپوزٹ. میں نے ایک پادری سے ایک دفعہ میری ملاقات ہوئی. پہلے تو میں چرچ ورچ بھی چلا جاتا تھا پادریوں سے تھوڑا گپ شپ لگانے کے لیے, تھا عیسائیت کو سمجھنے کے لیے. میری ہمیشہ عادت ہوتی ہے کتابوں کے بجائے نا جو صاحب کتاب ہے اس سے علم سیکھا جائے. ایک شوگر کے اسپیشلسٹ آئے 2-4 دن پہلے ملنے کے لیے. میں 3 گھنٹے ان کے پی گیا. اسی ہفتے کی بات ہے. شوگر کے بارے میں معلومات یہ وہ, تو کافی بیچارے تھک گئے نا. میں نے کہا بہت زیادہ ہو گئی, ان کی شوگر کہیں لو نہ ہو جائے. تو میں نے ان سے کہا دیکھیں یہ باتیں میں کتابوں سے پڑھتا نا تو مجھے 20 کتابیں پڑھنی پڑتی, پھر بھی جا کے میں اس نتیجے پر نہیں پہنچتا جو شوگر کے اسپیشلسٹ سے گپ شپ لگا کے میں اس رزلٹ تک پہنچ گیا ہوں. حقیقت ہے کتاب کے بجائے جو صاحب کتاب ہے نا وہ آپ کا فاصلہ بہت جلدی طے کرا دے. ہسٹری پڑھنی ہے آپ نے تو ہسٹری کی کتابیں ہیں, لیکن جو ہسٹری کے پہلے سے ماہرین ہیں آپ ان سے جلدی سیکھ سکتے ہو. اپنے یعنی جو چیزیں آپ کو چاہیے نا وہ نوٹ بھی کر سکتے ہو آپ. تو علم کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے, کیونکہ انسان کے پاس محدود وقت ہے, وہ ہر چیز میں کتابیں پڑھ کے مہارت حاصل نہیں کر سکتا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جن کو سب پتہ ہے, ان کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا, تبھی ان سے ماہرین کبھی متاثر نہیں ہوتے, ان سے بیوقوف لوگ متاثر ہوتے. کسی اسکالر کے بارے میں کل مجھ سے کسی نے پوچھا کہ فلاں اسکالر ہے وہ تو عالم بھی نہیں ہے اور لوگ بہت سن رہے ہیں. میں نے کہا کوئی ایک عالم بتاؤ جو اس کو سن رہا ہو. میں نے کہا ایسے تو بہت سارے ڈاکٹر ہیں یوٹیوب پہ جو ڈاکٹر نہیں ہے لیکن لوگ بہت سن رہے ہیں, مگر ڈاکٹر ایک بھی نہیں سن رہا ہوگا اس کو. صحیح ہے نا. وجہ اس کی ہے کہ جس کے پاس میڈیکل سائنس کا علم ہی نہیں ہے وہ تو خود بیچارہ فارغ ہے. اس کو تو کوئی بھی میڈیکل سائنس کے نام پہ منجن بیچ دے, حکمت حکیم کے نام پہ منجن بیچ دے, وہ متاثر ہوگا, ڈاکٹر نہیں ہوگا متاثر. ٹماٹر کے فضائل حکیموں نے ڈالے ہوئے نا, ٹماٹر کھانے سے یہ, ٹماٹر کھانے سے وہ, لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کل سے ٹماٹر کا سوپ بنا کے پئیں گے ہم, لیکن کوئی حکیم جو ماہر ہو وہ متاثر نہیں ہو رہا ہوگا. وہ کہے گا پتہ نہیں کہاں سے لایا یہ. عوام اس لیے, ہم اور آپ جیسے لوگ اس لیے متاثر ہو رہے ہیں کہ ہمارے پاس میڈیکل سائنس کی الف بے بھی نالج نہیں ہوتی, لہذا جو صحیح ڈاکٹر ہے ان کی ویورشپ بہت کم ہے یوٹیوب پہ. 2 نمبر ڈاکٹروں کے ملین سبسکرائبر ہیں, ملینز. تو عوام کے متاثر ہونے سے نا, کسی اسکالر یا کسی ڈاکٹر سے عوام متاثر ہے, اس سے قطعاً متاثر نہ ہوا کرو. یہ دیکھو وہ پڑھے لکھے لوگ کتنے متاثر ہیں. تو اگر کوئی مذہبی اسکالر ہے, اس سے مذہبی اسکالر تو علماء ہوتے ہیں نا, علماء کتنے متاثر ہیں. اگر علماء متاثر ہے بھائی علم ہے, اگر علماء میں ایک بھی متاثر نہیں ہے اس کا مطلب یہ عوام میں تو منجن بک رہا ہے ٹائٹ طریقے سے. اس سے پڑھے لکھے لوگ بالکل متاثر نہیں ہوتے. لیکن کمال کی بات ہے کہ آج جو جتنا بڑا جاہل ہوتا ہے اور جاہلوں کے کراؤڈ کو دیکھ کے وہ فخر بھی کرتا ہے
یعنی پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا, کسی کو اپنا لوہا منوانے کے لیے کہتا تھا کہ مجھے دیکھو میں ڈاکٹر ہوں, تو دیکھو کتنے ڈاکٹر مجھے سنتے ہیں. لوگ کہتے تھے یار واقعی آپ کی تو ڈاکٹر بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن اب الٹا ہو گیا ہے, اب آئے تو میں ڈاکٹروں کی دکانیں بند کرنے آیا ہوں. لوگ اس طرح کے نا, میں نے دیکھے حکیم ڈاکٹر یوٹیوب پہ آ کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, یہ ڈاکٹر سارے بیوقوف بنا رہے ہیں, میں ہوں اصل میں. تو سمجھ لو کہ یہ ڈاکٹری کے نام پہ بیوقوف بنا رہے ہیں, ایسے ہی ہے نا. یہ سارے ڈاکٹر کیسے ہو گئے بھائی, کوئی نئی چیز آئی ہے مارکیٹ میں جو کسی ڈاکٹر کو پتہ نہیں, صرف اسی کو پتہ ہے. اس طرح کے میں نے ڈاکٹر بھی دیکھے ہیں, اسکالرز بھی دیکھے ہیں. خیر, تو آپ خوب اچھی طرح سمجھ لو کہاں سے بات چل رہی تھی. ہاں, تو شوگر کے ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی نا, تو میری عادت ہوتی ہے جو جس سے میں اس کو کافی اس سے نالج لینے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہ بات ہاں, تو میں پادری کے پاس گیا, بچپن کی بات ہے نا, مجھے تھا یہ اس قسم کے شوق الٹے سیدھے. تو میں چرچ میں چلا گیا, اس وقت مشہور بھی نہیں تھا. تو میں نے وہ پادری صاحب سے نا گپ شپ شروع کر دی. تو پتہ نہیں کیا واقعہ تھا, دماغ سے ہی نکل گیا. میں بتا رہا تھا واقعہ یار, پادری سے میری کیا بات ہوئی تھی, مجھے زبان سے نکل گیا. یہ بات کیا چل رہی تھی, اس سے مجھے واقعہ یاد آئے گا. لوگ مجھے کہتے ہیں حافظہ خراب ہو گیا, تو آپ لوگ کا کون سا صحیح ہے؟ آپ سے جب پوچھو کہاں بیان چل رہا تھا تو آپ بھی نہیں بتا رہے ہوتے. ہاں, اب یہ دیکھو ان کا حافظہ تھی ہے. میں نے اس پادری سے پوچھا عیسائیت کے بارے میں نا, کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام, وہ اس نے مجھے پوری تقریر سنائی کہ عیسیٰ علیہ السلام اصل میں ہر پیغمبر سے معاذ اللہ گناہ ہوا ہے, تو اس گناہ کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں. میاں بیوی میں ملاپ ہوتا ہے, یہ گناہ ہے, تو گناہ کے نتیجے میں انسان پیدا ہوتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم ایسا انسان پیدا کروں جو میاں بیوی کے ملاپ کے نتیجے میں نہ ہو. تو اللہ نے اپنی روح کو کلمہ کن, وہ جو باتیں کرتے ہیں جو آج تک ان کی سمجھ میں بھی میرا خیال ہے, میں تو 1 گھنٹہ سر پڑھولتا رہا, مجھے سمجھ میں آیا نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں. کلمہ کن جو تھا, وہ اللہ کا کلمہ کن جو تھا نا, وہ انسانی شکل میں آیا. ٹھیک ہے, ان کا نظریہ ہے, وہ جانے. خیر, اس کا خلاصہ یہ کہ کلمہ کن انسانی شکل میں آیا, اور وہ گناہ کے نتیجے میں نہیں, بس عیسیٰ پاک روح پیدا ہو گئی اس کے نتیجے میں. تو اچھا, ان کے ہاں پادریوں میں یہ بھی ہے کہ شادی بیاہ اچھا عمل نہیں ہے, جو بہتر نہیں ہے. بہتر ہے کہ آپ للہ فی اللہ زندگی گزاریں نکاح سے دور, کیونکہ ان کے ہاں جو میاں بیوی کا ملاپ ہے نا, اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا. حلال تو ہے, مگر یہ کہ جو نہ کرے وہ زیادہ اچھا ہے, پاکیزہ ہے نا, پاکیزہ. جیسے حضرت مریم کا نکاح نہیں ہوا تھا, ان کے مذہب میں یہ چیز ہے. پادریوں میں بھی اصل جو مذہب تھا وہ یہ کہ نکاح مت کرو, اب انہوں نے کرنا شروع کر دیا ہے. لیکن پادریوں کا جو اصل مذہب تھا رہبانیت, وہ نکاح مت کرو کیونکہ یہ عمل گندا ہے. تو اس پہ بحث شروع ہو گئی کہ یہ گندا ہے کہ اچھا ہے. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, ہم اور آپ جو پیدا ہوئے یہ غلط ہوئے, نہیں ہونا چاہیے تھا. میں نے کہا نہیں. تو میں نے کہا جس کام کے نتیجے میں پیدا ہوئے وہ کیوں غلط ہو گیا بھائی, پھر وہ کیوں غلط ہو گیا؟ ایک مثال دے رہا ہوں میں, جس کام کے نتیجے میں, بھائی اسلام نے تو بتا دیا کہ حلال ہے, کیا ہے, حرام ہے. حرام کرو گے تو ولد الزنا بچے پیدا ہوں گے, غلط ہو گیا نا. حلال کرو گے تو حلال بچے پیدا ہوں گے. تو کام ہی کو غلط قرار دینا ٹھیک نہیں ہے. لیکن اتنی بات تو ہے نا کہ اس کام کو اگر آپ ویسے ہی اگر دیکھ لیں نا, اس کے اتنی دلائل سے ہٹا کے, تو انسان اس عمل سے شرماتا ہے, چھپاتا ہے اس عمل کو, لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں. جیسے بیت الخلا جانا, لیکن اس قابل ہے کہ پوری دنیا کے سامنے آدمی بیت الخلا جائے. دیکھنے میں تو کتنا گندا عمل ہے نا, واش روم میں بیٹھا ہوا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا رپورٹیں پیش کر رہا ہے وہاں جا کے. لیکن اس لحاظ سے گندا ہے کہ بدبو بھی ہے اس میں, چھپاتا بھی ہے لوگوں سے, دیکھتا ہے کنڈی اچھی طرح لگی ہے کہ نہیں لگی. اور پاکستان میں تو تالے ڈال کے بیٹھا کرو, جب زیادہ دیر ہوگی نا دروازہ توڑ کے لوگ گھسیں گے اندر, اور کیمرے بھی ہاتھ میں ہوتے ہیں لوگوں کے. تو اس لحاظ سے تو گندا عمل ہے دیکھنے میں, لیکن اس لحاظ سے بہت اچھا عمل ہے. یہ نہ ہونا تو قبض کی گولیاں کھاتا ہے انسان. حکیم صاحب 3 دن سے واش روم نہیں گیا. اب حکیم کہے کہ تو واش روم جانا چاہتا ہے, اتنا گندا عمل. اچھا ہے شکر کر, نہ بدبو آ رہی ہے کہیں سے, اور نہ جو ہے تو کہیں گندگی ڈال کے آ رہا ہے. اور اب ہم باتیں کرتے ہوئے بھی گھنا رہی ہے ایسی باتیں کرتے ہوئے. لیکن بھائی گندا ہو کے بھی کیا ہے, ضرورت ہے. نہیں ہوگا تو قبض کی گولیاں کھا کھا کے واش روم جاؤ گے, اور زیادہ 1 ہفتہ قبض ہو گیا تو بولو گے بھائی اب تو جمال گوٹا کھلا دو حکیم صاحب, تو جمال گوٹا کھلاؤ. تو اس لحاظ سے کیا یہ گندا عمل ہے کہ چھپاتا ہے انسان اس عمل کو. تو میاں بیوی کا ملاپ بھی اس لحاظ سے چھپانے کا عمل ہے, انسان کو اس میں حیا آتی ہے. لیکن نتیجے میں کیا ہو رہا ہے, نتیجہ بالکل اپوزٹ ہو رہا ہے.
اولاد ملتی ہے جس میں انسان خوشیاں مناتا ہے, انہی اولاد میں مجاہدین پیدا ہوتے ہیں, بڑے بڑے نیک لوگ پیدا ہوتے ہیں, بڑے بڑے دنیا میں کام کرنے والے لوگ پیدا ہوتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا ان دونوں عملوں میں آپس میں کوئی ظاہری طور پر مناسبت نہیں ہے. اگر ہم سائنسدانوں کے حوالے کر دیتے کہ وہ بتاؤ یہ انسان کیسے دنیا میں آیا, اور انہوں نے یہ پروسیس اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا, تو خدا کی قسم کبھی اس نتیجے پہ نہیں پہنچتے کہ یہ نر مادہ کے ملاپ کا رزلٹ ہے. پودوں کو بھی نہ دیکھا ہوتا انہوں نے اگر, تو کبھی بھی اس نتیجے پر نہیں پہنچتے.